अब खुद ही भेजे सलामी, फरिश्ते करे जिनके दर की गुलामी। आओ पढ़े हम, आओ पढ़े हम सब मिलके बाहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन मुवाफ़ियन लिनिअमिही मुकाफ़ियन लिमज़ीदिही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व जुनूदिही अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन अव उन्सा व हुव मुअमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलून अल-जन्नह इल्ला मन अबा। क़ील व मन यअबा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल मन अतअनी दख़ल अल-जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मुहतरम दीनी माँ और बहनों, अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें अता फरमाई, बेशुमार दौलतें अता फरमाई। इतनी नेमतें दी हैं ये कुरान पाक में इरशाद फरमाया व इन तअद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि तुम अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। बेशुमार नेमतें अल्लाह ने दी हैं। हमारे पास अपना ज़ाती कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सब अल्लाह का दिया हुआ है। ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, जवानी अल्लाह ने दी है, नेमतें अल्लाह ने दी हैं, आँख का नूर अल्लाह ने दिया, ज़ुबान का बोल अल्लाह ने दिया, कान की समाअत अल्लाह ने दी, दिल की धड़कन अल्लाह ने अता फरमाई। और फिर बेशुमार नेमतें, कायनात के निज़ाम को अल्लाह ताला ने हमारे लिए चलाया, बादलों को दौड़ाया, बारिशों को बरसाया, ज़मीन से गलों को, फल फूल को, सब्ज़ी तरकारियों को हमारे लिए पैदा फरमाया, और दिन और रात का खूबसूरत निज़ाम चलाया। सूरज का, चाँद का, सितारों का अल्लाह ताला ने निज़ाम चलाया। तो कितनी नेमतें अल्लाह ताला ने दी हैं, फरमाया कि शुमार नहीं कर सकते। बेशुमार अल्लाह पाक की नेमतें। उन नेमतों में एक बहुत बड़ी नेमत कि और असबाब उसका अपना मुकाबला नहीं कर सकते। वो कौन सी नेमत है? वो नेमत है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने की। ये वो दौलत है, ये वो नेमत है जो अल्लाह ने दुनिया के हर इंसान को नहीं दी है, हर एक को नहीं दी है। दुनिया में तकरीबन 4 से 5 अरब इंसान इस वक्त ऐसे हैं कि जिनके पास ये दौलत नहीं है, जिनके पास ये नेमत नहीं है। ये कितनी बड़ी नेमत। कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह ताला ने ईमान वालों की गर्दनों पर बहुत बड़ा एहसान किया कि उन्हीं में से एक रसूल को अल्लाह ताला ने भेज दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना ये बहुत बड़ी नियामत की बात है, ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। अल्लाह ने कितनी बड़ी दौलत अता फरमाई, अल्लाह ने कितनी बड़ी नियामत अता फरमाई। सारी दुनिया के ख़जाने एक तरफ और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत एक तरफ। सारे ख़जाने वो तो फ़ानी हैं, ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत, उनके दीन पर ज़िंदगी गुजारना और दुनिया से रुखसत होना, ये दुनिया की भी नजात का ज़रिया है, ये आखिरत की भी नजात का ज़रिया है। अल्लाह ने कितनी बड़ी नियामत अता फरमा दी, कितनी बड़ी दौलत अता फरमा दी। अल्लाह ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों से क्या कुछ अल्लाह पाक ने हमें दिया, कैसे दर्जात,
اور کیسی بلندیاں اور کیسی رفعتیں اللہ پاک نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے مجھے اور آپ کو اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ آپ زبان رسالت کا وہ خوبصورت جملہ یاد کریے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ میرا قدم نہ پڑ جائے، اور ساری قوموں پر جنت حرام ہے جب تک کہ میری امت جنت میں نہ داخل ہو جائے۔ یہ امت سب سے اخیر میں دنیا میں آئی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے سب سے پہلے جس قوم کا قدم جنت میں پڑے گا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اللہ نے کتنی بڑی نعمت اور دولت دی ہے، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا، آپ کا درجہ کیا، آپ کی رفعت اور بلندیاں کیا۔ وہ تو کہنے والے نے کہا تھا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا۔ بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد کسی کا مرتبہ ہے تو کالی کملی والے، سنہری جالی والے، سبز گنبد کی مکی وجہ تخلیق کائنات، محبوب رب العالمین، مزمل و مدثر، طہ و یاسین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ کیسی رفعتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، کیسی پرواز اللہ پاک نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ صحابہ آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اور ان کی باتوں کا عنوان انبیاء علیہ السلام کے درجات اور انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات، ان کے مذاکرے چل رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول نے کہا ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ ایک اور صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ موسیٰ کلمہ تکلیما، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنے سے بات کرنے کا شرف عطا کیا۔ دوسرے تیسرے صحابی کہنے لگے کہ عیسیٰ کلمۃ اللہ و روحہ، اور عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے کلمہ ہیں اور اللہ کی روح ہیں۔ ایک چوتھے صحابی نے کہا وہ آدم مصطفیٰ اللہ، اور آدم علیہ السلام تو برگزیدہ ہیں۔ ان کا یہ مذاکرہ چل ہی رہا تھا کہ اتنے میں ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ آپ آئے تو آپ نے بڑے نرالی انداز میں ارشاد فرمایا قد سمعت کلامکم وعجبکم، میں نے تمہاری باتوں کو بھی سنا اور تمہارے تعجب کو بھی میں نے محسوس کیا۔ آگے ارشاد فرمایا ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک وموسیٰ نجی اللہ وہو کذالک وعیسیٰ کلمۃ اللہ وروحہ وہو کذالک وآدم مصطفیٰ اللہ وہو کذالک، کہ بے شک ابراہیم اللہ کے خلیل کوئی شک نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم کوئی شک نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ اور روح کوئی شک نہیں، اور آدم علیہ السلام برغزیدہ اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ آگے بڑے نرالے انداز میں ارشاد فرمایا الا وانا حبیب اللہ ولا فخرا، لیکن سن لو میں اللہ کا حبیب ہوں، میں یہ بات بطور فخر نہیں کہتا۔ انا حامل اللواء الحمد یوم القیامہ ولا فخرا، فرمایا کہ میں وہ ہوں جو قیامت کے میدان میں حمد کا جھنڈا اٹھائے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سارے نبی اور رسول میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، میں یہ بات بطور فخر نہیں کہتا۔ انا اول من يحرق حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخرا، آپ نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جو سب سے پہلے جنت کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائے گا، اور جب دستک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی اللہ اس جنت کے دروازے کو میرے لیے کھلوائے گا، میں جنت میں داخل کیا جاؤں گا اور میرے ساتھ میری امت کے فقراء مومنین ہوں گے۔ میں یہ بات بطور فخر نہیں کہتا۔ انا اول شافعین و اول مشفعین یوم القیامہ ولا فخرا، میں وہ ہوں جو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، اور جس کی شفاعت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، میں یہ بات بطور فخر نہیں کہتا۔ انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخرا، میں کل کائنات کے اولین میں اور کل کائنات کے آخرین میں سب سے زیادہ قابل اعزاز، سب سے زیادہ قابل اکرام، میں یہ بات بطور فخر نہیں کہتا۔ کیا شان اللہ پاک نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی، کیا مقام اللہ پاک نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا۔
آپ کی شان، اللہ نے آپ کو دنیا میں سارے نبیوں کے بعد میں بھیجا۔ اس دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام سے خوبصورت سلسلہ انبیاء علیہ السلام کا اللہ کی دھرتی پر شروع ہوا۔ وہ چلتے 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 اخیر میں اللہ نے جس کو بھیجا وہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ آپ نے فرمایا کہ میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور تم آخری امت، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ آپ کو ختم نبوت کا ٹائٹل اللہ پاک نے دیا، آپ کو آخری نبی اللہ پاک نے بنایا۔ قربان جائیں، نبوت کے ظہور کے اعتبار سے سب سے اخیر میں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نبوت کے نوازے جانے کے اعتبار سے سب سے پہلے کوئی ذات اس کائنات میں ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ سے سوال ہوا متى وجبت لک النبوہ، حضرت آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ میری عمر 40 سال ہو چکی تھی اور میں غار حرا کے مقام پر تھا اور رمضان کا مبارک مہینہ شروع تھا اور شب قدر کی مبارک رات تھی، اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا تھا۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا وآدم بین الروح والجسد، آدم علیہ السلام اب روح اور جسم کے درمیان میں تھے، اللہ پاک مجھے اپنا نبی بنا چکا تھا۔ نبوت کا تاج سب سے پہلے کسی کے سر پر اللہ پاک نے سجایا، وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ظہور کے اعتبار سے سب سے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا، سب سے اخیر میں اللہ پاک نے بھیجا، آپ خاتم النبیین، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آج کل دنیا میں ایسے جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہو چکے ہیں۔ ہمیں تو ہمارے علماء نے سکھایا کہ کوئی بندہ اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس سے تو دلیل مانگی جائے تو ایمان کی مشکل ہو جائے، دلیل کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ جھوٹا ہے، بس جھوٹا ہے۔ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا شان اللہ نے ہمارے نبی کو دی ہے، کیا رفعتیں اللہ پاک نے ہمارے نبی کو دی ہیں۔ اللہ کرے ہم اپنے نبی کی قدر کریں، اللہ کرے ہم اپنے نبی کی قدر کریں۔ آپ کی ذات و ذات کہ ہر زمانے میں اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کی زبانی آپ کے تذکرے دنیا میں کروائیں، آپ کے چرچے دنیا میں کروائیں۔ ایک صحابی تھے کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ایمان کی دولت ان کو دی۔ پہلے کسی اور مذہب کو مانتے تھے، کسی اور مذہب اس موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، بعد میں اللہ پاک نے دل کی دنیا کو بدلا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کے دین کو قبول کیا، آپ کی شریعت کو قبول کیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ نے اس بندے کو پچھلی کتابوں کا بڑا علم عطا کیا تھا، یہ تورات کو بہت جانتے تھے۔ صحابہ کے پاس میں بیٹھ کر وہ سناتے کہ میں تورات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کچھ لکھا ہوا پتا ہوں۔ ابھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے میں تقریباً 2000 سال باقی ہیں، اور تورات جو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام پر اتاری، اس تورات میں اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ حضرت کعب فرماتے تھے نجد مکتوباً محمد الرسول اللہ عبدی المختار، کہ ہم تورات میں لکھا ہوا پاتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے ہیں جن کو میں نے چن لیا ہے، لا فظ ولا غلیظ، نہ ہی وہ زبان دراز ہوں گے، نہ سخت دل ہوں گے، ولا سخاب فی الاسواق، نہ ہی وہ بازاروں میں شور مچانے والے ہوں گے، ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ، وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے، ولیکن یعفو ویغفر، بلکہ عفو اور درگزر سے معاملہ فرمائیں گے۔ کہا کہ اس میں یہ بھی لکھا تھا مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ وملکہ بالشام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ مکہ ہوگی، ان کی ہجرت کی جگہ مدینہ ہوگی، اور ان کا ملک شام تک پھیلا ہوا ہوگا۔ یہ تورات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان لکھی ہوئی۔ داؤد علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا تھا یا داؤد انہو سیأتی من بعدک نبی اسمہ احمد و محمد، کہ داؤد تمہارے بعد ایک نبی قریب دنیا میں آئیں گے جن کا نام محمد اور احمد ہوگا، صادقا و سیدا، وہ سچے اور سردار ہوں گے، لا اغضب علیہ ابدا ولا یغضب
युग़ज़िबुनी अबदा, न तो मैं कभी उन पर नाराज होऊंगा और न वो मुझे कभी नाराज करेंगे। वक़द गफ़रतु लहू क़ब्ल अन यअसियनी मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र। पहली बात कि वो कोई गुनाह नहीं करेंगे। बाई चांस कोई लग़्ज़िश हो जाए ना, तो हमने उनकी सारी अगली पिछली लग़्ज़िशों को पहले से माफ करने के फैसले किए हुए हैं। यह हमारे नबी की कैसी शान है। आप दुनिया में अभी तशरीफ फरमा नहीं और आपके तज़किरे ज़बूर में हो रहे हैं, आपके तज़किरे तौरात में हो रहे हैं, आपके तज़किरे पिछले सहीफों में हो रहे हैं। क्या शान अल्लाह पाक ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। आपकी नबूवत, अल्लाह ने कैसी नबूवत हमारे नबी को दी, कैसी शान हमारे नबी को दी। अल्लाह करे कि हम अपने नबी की कदर करें, अल्लाह करे कि हम अपने नबी के दीन की कदर करें, आपकी पाकीज़ा तालीमात की कदर करें। क्या जिंदगी हमारे नबी की, क्या शान हमारे नबी की। रिवायतों में होता है अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप एक मर्तबा मदीना के बाहर निकल रहे हैं, आपको आवाज आई अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। आपने दाएं बाएं देखा, कोई ना दिखा। दोबारा आवाज आई अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। आपने देखा कि एक हिरन बंधी हुई खड़ी है, वो अल्लाह की रसूल को पहचान रही और आपको सलाम कर रही। आप करीब पहुंचे, हिरन ने यूं अर्ज किया कि अल्लाह की रसूल, आपके एक साथी ने मेरा शिकार कर लिया और मुझे बांध दिया है। मैं आपसे दरखास्त करती हूँ, मेरे थनों में दूध उतर चुका है, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आऊंगी। आपने फरमाया कि क्या तू वापस आएगी? भला वो जानवर जिसको अपने ज़िबा होने का यकीन हो, वो कहां से वापस आए? उस हिरन ने यूं अर्ज किया कि हजरत, मैं आपसे वादा करूं और फिर वादा खिलाफी करूं तो फिर तो अल्लाह मुझे जहन्नम की आग में डाल दें। और एक रिवायत में यूं मिलता है कि फिर अल्लाह मुझे वो सजा दे जो नाहक जिजिया वसूल करने वालों को अल्लाह ताला सजा देगा। अल्लाह की रसूल ने उसकी रस्सी को खोला, दौड़ते दौड़ते जंगल में गायब हो गई। आप वहीं तशरीफ फरमा रहे। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के रसूल ने देखा वो हिरन अपने बच्चों को छोड़कर अपने जान कुर्बान करने के लिए अल्लाह की रसूल की खिदमत में हाजिर है। हम कुर्बान जो अपने नबी की शान पर, वो जंगल का जानवर है जो नबी से की हुई बात पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। आज ईमान वाला सूद छोड़ने तैयार नहीं, झूठ छोड़ने तैयार नहीं, मोबाइल की नंगी फिल्में छोड़ने के लिए तैयार नहीं, नबी के पाकीज़ा तरीकों को अपनाने के लिए तैयार नहीं, नौजवान नाचने वालों के गंदे लाइफ स्टाइल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, माँ बाप की खिदमत करने के लिए तैयार नहीं, बहनों के हुकूक अदा करने के लिए तैयार नहीं। माफ करना, उमूमी बात कर रहा हूँ। जवान बच्चियां व मुसलमान खातून जिसको अल्लाह पाक ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से इज्जत अता फरमाई, मकाम अता फरमाया, दर्जा अता फरमाया। कितना बड़ा दर्जा कि उसका वजूद उसके वालिद के लिए जन्नत के वाजिब होने का सबब बना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से आज वो जंगल का जानवर है, अपनी जान कुर्बान करने के लिए हाजिर खिदमत। आज मुसलमान खातून पर्दा करने के लिए तैयार नहीं, पर्दा करने के लिए तैयार नहीं, अपनी शादियों में नबी की सुन्नतों को, नबी के तालीमात को जगह देने के लिए तैयार नहीं, नबी के दीन को अपने घरों में जगह देने के लिए तैयार नहीं। इल्ला माशाअल्लाह उम्मी फिजा तो इस वक्त आज ऐसी बनी है कि हर एक नबी के दीन को छोड़ रहा है, हर एक नबी के दीन को वापस कर रहा है। औरतें कहती हैं चूल्हा चक्की करने से फुर्सत नहीं, ताजिर कहते हैं तिजारत से फुर्सत नहीं, नौजवान कहते हैं साहब अभी तो गुलछर्रे उड़ाने के दिन है, अभी तो नाचने वालों के गाने और बजाने और मौसीकी और ऐश और राहत के दिन है। अभी कहां सुन्नत और शरीयत की बात करते हो? खुशी का मौका है शादी का, ये तो अरमान का मौका होता है। यहाँ कहां तुम सादगी की बात करते हो? यहाँ कहां तुम सुन्नतों की बात करते हो? हम यूं कहें कि भाई साहब अपनी शादी में सादगी पैदा कर लो, फजूल खर्ची न करो, औरों के रस्म रिवाज को शादियों में जगह न दो, सादगी के साथ में कर लो। लोग कहते हैं साहब लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। हम यूं अर्ज किया करते हैं अरे तुमने ये तो ख्याल किया कि लोग क्या कहेंगे? काश ईमान वाला, काश ईमान वाली खातून और काश ईमान वाला नौजवान उसकी जुबान का ये जुमला हो जाए, मुझे बेवकूफ दुनिया की परवाह नहीं है, मुझे परवाह अपने अल्लाह की है, मुझे परवाह अपने रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। मेरा नबी मुझे क़यामत के मैदान में क्या कहेगा, मेरे अल्लाह मुझे क़यामत के
کے میدان میں کیا کہیں گے. لہٰذا میں اپنی زندگی میں اپنے نبی کی سنتوں کو جگہ دوں گا, اپنے نبی کی شریعت کو جگہ دوں گا. نکاح کا چونکہ عنوان آئی چکا ہے تو یہ بات عرض کرتا چلوں. اکثر اللہ کی دی توفیق سے عرض کیا کرتا ہوں, اللہ نے آپ کو بہت مال دیا ہے, بڑی دنیا اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. آپ 1 کروڑ خرچ کر سکتے اپنی شادی میں. ہم یوں کہتے ہیں یار 1 لاکھ پہ کم چلا لو, سادگی سے نکاح کر لو, فضول خرچیوں سے بچ جاؤ, رسم و رواج سے بچ جاؤ, اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچ جاؤ. سادگی کے ساتھ میں نکاح کر لو. 99 لاکھ بچاؤ, کوٹھی کے لیے نہیں, بنگلے کے لیے نہیں, کار اور گاڑیوں کے لیے نہیں. کس لیے؟ ارے 99 لاکھ بچا کر ایسے غریب باپ کی بیٹیاں تلاش کرو جو 100 200 500 کمانے والا بندہ, گھر کی روٹی مشکل ہو گئی ہے, گھر کا کھانا مشکل ہو گیا ہے, گھر میں بیٹیاں اب جوان ہو رہی, وہ اپنی بیٹیوں کے نکاح کے انتظام نہیں کر سکتا. اللہ نے آپ کو دیا, اپنے 99 لاکھ بچا کر ایسی بیٹیاں تلاش کر کے ان کے نکاحوں کے انتظام کر دو. اللہ آپ کی نسلوں کو شادابی دکھائے گا, اللہ آپ کی نسلوں کو شادابی دکھائے گا. محترم دینی بہنوں, ہمیں اپنی زندگی میں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جگہ دینا, آپ کے پاکیزہ دین کو جگہ دینا. میں بات ہیرن کی کر رہا تھا. ہیرن دوڑتے ہوئے جنگل سے واپس آئی, اللہ کے رسول نے اس کی رسی کو لیا اور باندھ دیا, وہیں تشریف فرما رہے. اتنے میں وہ صحابی آ گئے جنہوں نے ہیرن کا شکار کیا تھا. انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول ادھر تشریف فرمائے تو کہا کہ حضرت آپ ادھر. آپ نے فرمایا بھائی تجھ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ حکم فرمائیں, آپ پر تو جان ہماری قربان ہے, آپ کو کیا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ ہیرن مجھے بیچ دو. آپ یوں بھی کہہ سکتے تھے مجھے گفٹ کر دو, آپ نے فرمایا مجھے بیچ دو. انہوں نے کیوں عرض کیا کہ حضرت آپ پیسوں کی کیا بات کرتے ہو, آپ پر تو جان قربان کر سکتے ہیں, ہیرن کیا چیز ہے, آپ ہدیے میں قبول کر لیجئے. انہوں نے گفٹ کر دیا. اللہ کے رسول نے ہیرن کو لیا اور اس کی رسی کو کھولا اور ہیرن سے فرمایا کہ جا اپنے بچوں کے پاس چلی جا. صحابہ فرماتے ہیں وہ اتنا خوش ہوئی, اس نے اپنے پیر کو زمین پر مارا اور کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اس کے بعد دوڑتے دوڑتے جنگل میں غائب ہو گئی. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس ہیرن کو پہچانتا, میں نے اس کو جنگل میں کئی مرتبہ دیکھا, وہ دوڑتے بھاگتے اس کی زبان پر ہوتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارے نبی کی نبوت ہے, یہ ہمارے نبی کی شان کی کچھ جھلکیاں ہیں کہ کیا مقام اللہ نے ہمارے نبی کو دیا, کیا درجہ اللہ پاک نے ہمارے نبی کو دیا, کیا رفعت اور بلندیاں اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی. اب دیکھنا یہ ہے ہم نے اپنے نبی کی ذات کی کیا قدر کی ہے, ہم نے اپنے نبی کی سنتوں کی کیا قدر کی ہے, ہم نے اپنے نبی کے دین اور آپ کی تعلیمات کے ساتھ کون سا معاملہ کیا. اللہ کرے ہم اس کو سمجھنے والے بنے. اللہ معاف کرے آج ایمان والا اپنے نبی کے دین کے ساتھ وہ معاملہ کر رہا ہے جو ہمارے نبی کے ساتھ بنو سعد کی خواتین نے آپ کے بچپن میں کیا تھا. کیا واقعہ پیش آیا, ہمارے نبی کی پیدائش ہوئی مکہ کی وادی میں. عرب کے شہروں کا رواج یوں ہوا کرتا تھا, شہر میں بچے پیدا ہوتے, دیہات کی عورتوں کا قافلہ سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ وہ شہر آتا, اور شہر آنے کے بعد وہ پورے شہر میں وہ خواتین گشت لگا تھی اور پوچھتی تھی کوئی بچہ ہو تو دو, باپ سے ہمارا ایگریمنٹ کروا دو, پیسے ہمیں مل جائیں, ہم ان بچوں کو 1 سال 2 سال 3 سال ان کی پرورش کریں گے, ان کو اچھی عربی سکھائیں گے, ان کی صحت کی حفاظت کریں گے. شہروں میں وبائیں اور بلائیں ہوا کرتی تھی, لوگ اپنے بچوں کو ان خواتین کے حوالے کرتے تھے, معاملہ پیسوں پر طے ہوتا تھا. ہم قربان ہیں اللہ پاک کی حکمتوں پر. اللہ نے اپنے نبی کو درد کی وادیوں سے بھی بہت گزارا ہے, دکھ کی وادیوں سے بھی بہت گزارا ہے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد عبداللہ کو اللہ پاک نے دنیا سے اٹھا لیا. آپ پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے, مکے کی وادی میں آپ کا وجود ہوا. آپ کی والدہ حضرت آمنہ ہیں,
اس سال بنو سعد سے خواتین کا قافلہ آیا، تقریباً 400 کے قریب عورتیں اس قافلے میں تھیں۔ مکہ کی وادی کے قریب قافلے کا قیام ہوا اور مکہ میں سورج طلوع ہوا اور دن نکلا تو قافلے نے مکہ میں انٹری لی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ پروڈکٹ تھوڑا ہو اور چاہنے والے زیادہ ہوں تو چھینا جھپٹی ہوا کرتی ہیں۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہیں میں محروم نہ ہو جاؤں، پہلے مجھے مل جائے اور کچھ اچھا پروڈکٹ مل جائے، کوئی اچھی چیز مل جائے۔ آپ ذرا تصور کیجئے گا، مکہ کی پرانی وادی یاد کریے گا، خواتین کے قافلے کا انٹر ہونا یاد کریے گا اور ان کا دوڑنا اور بھاگنا یاد کریے گا۔ ایک خاتون ایک گھر پر جاری، دوسرے گھر پر جاری، تیسرے گھر پر جاری، ہر گھر پر جا کر خواتین یوں آواز دیتی، ارے ہم بنو سعد سے آئے ہیں، وہاں کا ماحول بھی بہت اچھا ہے، اگر کوئی بچہ ہو تو ہمیں دے دو، ہم اس کی تعلیم و تربیت کریں گے، اس کو اچھی عربی سکھائیں گے، اس کی صحت کی حفاظت کریں گے۔ ہر گھر سے خواتین کو کوئی نہ کوئی بچہ ملتا چلا گیا۔ ان کے والد کہاں؟ کہا جی یہ والد ہیں۔ کہا جی ٹھیک ہے، آپ ہم کو کتنا پیسہ دیں گے؟ وہ پیسے بھی طے ہو رہے ہیں۔ ہر خواتین کو کوئی نہ کوئی بچہ مکے کی وادی میں مل رہا ہے۔ ہوتے ہوتے ایک گھر آیا جس گھر میں کائنات کا سب سے عظیم بچہ، کائنات کی سب سے عظیم ماں حضرت آمنہ کی گود میں سویا۔ اس گھر پر کسی خاتون نے دستک دی، ارے کوئی بچہ ہو تو دے دو، بنو سعد سے آئے ہیں۔ ماں نے کہا کہ ہاں بچہ ہے۔ دروازہ کھولا گیا، خاتون نے گھر کے حالات دیکھے، غربت جھلک کر نظر آ رہی ہے۔ کہا کہ بہن جی ان کے والد کو بلاؤ تاکہ ہم ایگریمنٹ کر سکیں کہ وہ ہم کو کتنے پیسے دیں گے۔ حضرت آمنہ نے فرمایا دیکھو بہن، یہ یتیم بچہ ہے، اس کے والد دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن یہ برکتوں والا، ٹینشن نہ لو، بہت برکت تمہیں ملے گی، یہ بڑی شان والا بچہ ہے۔ سامنے کی خاتون نے کہا کہ بہن جی اگر ہمیں پیسے نہ ملیں تو مشکل ہو جائے گی، ہم بغیر پیسے کے بچے کو گود نہیں لے سکتے، آپ معاف کریے، میں کہیں اور جا کر تلاش کرتی ہوں۔ وہ خاتون چھوڑ کر چلی گئی، دوسری آئی اس نے چھوڑا، تیسری آئی اس نے چھوڑا، یہ بہت ساری عورتوں کا گزر اس گھر پر ہوا، لیکن کسی عورت نے اللہ کے رسول کے بچپن میں آپ کو گلے سے نہ لگایا، وہ ساری چھوڑ کے چلی گئی۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ وہ بدقسمت تھی، انہیں نہیں پتا تھا کہ کائنات کا سردار یہی بچہ، انہیں نہیں پتا تھا یہ اللہ کا جھنڈا اٹھانے والا، یہ بیت المقدس میں نبیوں کا امام بننے والا، یہ خاتم النبیین کا ٹائٹل پانے والا، انہیں نہیں پتا تھا یہ وہ ہستی ہے جن کی شفاعت کے بغیر جنت کے در نہ کھلیں، یہ وہ ہستی ہے جس کے قدم کے بغیر جنت میں کسی اور کا داخلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان خواتین کو نہیں پتا تھا یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے قدموں سے اللہ اپنے عرش کو زینت بخشے گا۔ وہ ساری چھوڑ کے چلی گئی۔ آج ایمان والا اپنے نبی کے دین کے ساتھ یہ کر رہا ہے، آج ایمان والا اپنے نبی کے دین کے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ نہ شادی میں نبی کے دین کے لیے جگہ، نہ گھر میں نبی کی سنتوں کے لیے جگہ، نہ جوانی میں نبی کی شریعت کے لیے جگہ، نہ کاروبار میں نبی کے احکامات کے لیے جگہ۔ ہر ایک نبی کے احکامات کو آج واپس کر رہا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ وہ ساری خواتین چھوڑ کے چلی گئی اور گھروں پر جا کر ایسے بچے انہوں نے گود لے لیے جن کے والد زندہ تھے، ان کو پیسہ مل گیا، ان کو کیش مل گیا۔ اب قافلے میں ایک ایسی خاتون تھی جو بہت غریب، جن کی اونٹنی بہت کمزور، جس کی گدی بہت کمزور، وہ کافی دیر کے بعد مکہ کی وادی میں داخل ہوئی۔ اب جب وہ داخل ہوئی نا تو بڑی پریشان کہ اب مجھے کوئی بچہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ ایک گھر پر جا رہی، دوسرے گھر پر جا رہی، تیسرے گھر پر جا رہی، ہر گھر سے ان کو جواب ملتا، ہم نے اپنا بچہ تو فلاں خاتون کے حوالے کر دیا، یہ حلیمہ سعدیہ، یہ بڑی پریشان کہ کہیں ہماری روٹی نہ مشکل ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں محروم رہ جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے مکے سے کوئی بچہ نہ ملے۔ وہ بے قرار ہو کے ڈھونڈ رہی ہیں۔ ہوتے ہوتے ان کا گزر اس گھر پہ ہوا جس گھر کے عبداللہ کے لال کو کسی نے گلے سے نہ لگایا تھا۔ حلیمہ نے کہا کہ اگر کوئی بچہ ہو تو دو۔ حضرت آمنہ نے فرمایا کہ ہاں بچہ تو ہے، لیکن آج اس کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں، تم لے لو۔ کہا بہن جی ٹھیک ہے میں لیتی ہوں، ان کے والد کو بلاؤ تاکہ معاملہ کر سکوں۔ کہا کہ مسئلہ یہی ہے، یہ یتیم بچہ ہے، اس کے والد دنیا سے جا چکے ہیں۔ بہن
بہن جی تم لے لو, تمہیں بہت برکت ملے گی. حلیمہ سعدیہ نے کہا جی بہن میں بہت غریب عورت ہوں, ہم لوگ بہت غریبی میں زندگی گزارتے ہیں, اگر پیسہ نہ ملا نا تو ہماری روٹی مشکل ہو جائے گی. بہن جی آپ معاف کریے, میں کہیں اور جا کے تلاش کرتی ہوں, میں نے کہیں پڑھا تو نہیں ہے لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ اس دن حضرت آمنہ گھر میں بیٹھ کر بہت روئی ہوں گی. ایک ایسی خاتون جن کے شوہر دنیا سے جا چکے ہوں, عید آتا ہی ہے نا تو عید کے دن وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر روتی ہیں کہ ہائے تم نہ رہے. بقرعید کا موقع ہوتا ہے, وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر بچوں کے سامنے روتی ہیں, ان کا درد یہ ہوتا ہے کہ ہائے تم نہ رہے, کاش تم ہوتے تو عید بھی کیا عید ہوتی اور بقرعید بھی کیا بقرعید ہوتی. آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری خواتین نے اس لیے واپس کر دیا کہ ان کے والد نہیں ہے, تو کیا حضرت آمنہ کو اپنے والد عبداللہ کی یاد نہ آئی ہوگی؟ اور کوئی ایسے ویسے شوہر تو نہ تھے نا, وہ تو حضرت عبداللہ تھے جن کے جیسا حسین اور جمیل پورے مکہ میں کوئی نہ تھا, جن کے جیسی شان والا پورے مکہ میں کوئی نہ تھا. کیا شوہر کی یاد نے بے قرار نہ کیا ہوگا؟ حلیمہ سعدیہ بھی چھوڑ کر چلی گئیں, دن بھر مکے میں تلاش کیا کہ کوئی بچہ مل جائے اس کا باپ زندہ ہوتا کہ پیسہ مل سکے. شام ہو گئی, شام کا وقت ہے, دو عجیب شخصیات مکے کی وادی میں, ایک وہ حلیمہ سعدیہ بنو سعد کی جن کو کوئی ایسا بچہ نہ ملے جس کا باپ زندہ ہو تاکہ پیسہ مل سکے, اور ایک ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو غربت کی وجہ سے, جن کو یتیمی کی وجہ سے کوئی گلے لگانے کے لیے تیار نہ تھا. حلیمہ سعدیہ کی کیا کیفیت؟ وہ اپنے حجرے میں ہیں, اپنے خیمے میں ہیں, ان کی کیا کیفیت ہے؟ دونوں میاں بیوی فاقے سے رات گزر رہے ہیں, ان کی گود کا بچہ اس کو ایک قطرہ دودھ نہ ملتا تھا, وہ ساری رات بے چین بے قرار ہو کر وہ روتا, اس کو نیند نہ آتی. ان کے شوہر نے کہا کہ حلیمہ میری رائے یہ ہے, خالی گود جانے سے بہتر ہے کہ اس یتیم کو سینے سے لگا لو, اس یتیم کو گلے سے لگا لو. حلیمہ نے کہا ٹھیک ہے, آپ کہتے ہو تو یتیم کوئی گود لے لیتی ہوں. وہ اٹھی ہیں, جا کر حضرت آمنہ سے یوں کہا کہ بہن اپنا بچہ مجھے دے دو. حضرت آمنہ خوش ہو گئی, اپنے بچے کو تیار کیا, ان کی گود میں دیا. جو ہی گود میں دیا وہ کہتی ہیں ایسی کیفیات محسوس ہوئی اور ایسی برکتوں کا نزول ہوا کہ بڑے دنوں کے بعد ان کے گود کے بچے کو پیٹ بھر کے دودھ ملا اور ساری رات وہ چین سے سویا, اور رات بڑی کیفیات کے ساتھ گزری, بڑی نورانیت کے ساتھ گزری. اگلے دنوں قافلے کی واپسی تھی, وہی کمزور اوٹنی, وہی کمزور گدھی جو ساری سواریوں کے پیچھے پیچھے چل کر مکے کی وادی میں انٹر ہوئی تھی, اب ایسی برق رفتار بنی کہ ساری سواریوں کو اوورٹیک کر کے آگے آگے چل رہی ہیں. اب قافلے کی عورتیں آواز دیتی, ارے حلیمہ ٹھہر تو صحیح, ارے حلیمہ رک تو صحیح, ایک بات بتا کیا تو نے اپنی سواری کو بدل لیا؟ حلیمہ سعدیہ کا جواب بڑا خوبصورت تھا, کہا نہیں سواری نہیں بدلی, سوار بدل گیا ہے. سواری نہیں بدلی, سوار بدل گیا ہے. اس بچے کی برکت ہے جو تم دیکھ رہے ہو. بنو سعد میں قحط کا زمانہ تھا, چرواہے بکریاں چرانے جاتے, انہیں کہیں چارہ نہ ملتا تھا, لیکن حلیمہ سعدیہ کی بکریاں وہ چٹیل میدان میں چرنے جاتی, اللہ گھاس زمین سے باہر نکلتا, وہ کھا کر آگے بڑھتی, گھاس غائب ہو جاتی. لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے تھے ارے تم اپنی بکریاں وہاں کیوں نہیں چراتے جہاں پر حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں؟ کیا برکتیں اللہ نے اس وادی کو دکھائیں, کیا برکتیں اللہ نے اس گھرانے کو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھائیں. اللہ کے فضل سے ایک مرتبہ بنو سعد جانے کا موقع ملا. جو واقعہ آپ بہنوں کو یہاں سنا رہا ہوں اللہ نے بنو سعد میں سنانے کا موقع عطا فرمایا, لیکن جو کیفیت وہاں بنی کہیں اور نہ بنی, کیونکہ نگاہ کے سامنے وہ پہاڑ تھے جس پر براہ راست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں پڑی تھی, اور وہ وادی تھی جن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھے ننھے قدم جس وادی میں پڑے تھے, بکریاں چراتے تھے, بہن کے ساتھ کھیلتے تھے, ابا کی گود میں بیٹھتے تھے, حلیمہ سعدیہ ان کی گود میں بیٹھتے تھے. عجیب کیفیات. آپ کی ایک بڑی بہن تھی شیمہ ان کا نام تھا, بکریاں چراتی تھی جنگل میں. ایک دو مرتبہ بھائی کو بھی لے کر ساتھ چلی گئی. اس کے بعد ماں کے سامنے ضد کرتی, امی جان بھائی کو جب بھیجو گے تب جاؤں گی ورنہ نہیں جاؤں گی.
حضرت حلیمہ فرماتی کہ بیٹی جب محمد یہ مجھ سے دور ہو جائیں مجھے نہیں اچھا لگتا ہے، کیوں ضد کرتی ہو؟ بہن نے کہا کہ امی جان میں کیا بتاؤں، جب بھائی میری گود میں ہوتے ہیں میں جدھر چلتی ہوں بکریاں بھی ادھر چلتی ہیں، جب میں ان کو لے کر بیٹھ جاؤں اپنی گود میں نا ساری بکریاں دن بھر بیٹھ کے اس کے چہرے کی زیارت کرتی ہیں، اور امی جان سخت دھوپ میں بادل کا ایک ٹکڑا ہم پر سایہ کر کے رکھتا ہے، ان کے بغیر مجھے بکری چرانا بھی اچھا نہیں لگتا۔ محترم دینی ماں اور بہنوں، ایک خاتون نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ان کو گلے لگایا، اللہ نے کیسی برکتیں اس خاتون کو دکھائیں۔ ارے آج کا ایمان والا اپنے نبی کے دین کو زندگی میں جگہ دے گا تو کیا اللہ برکت نہ دے گا، کہ اللہ عزت نہ دے گا، کہ اللہ عزت کے میناروں پر نہ پہنچائے گا، کہ اللہ سکون اطمینان نہ عطا کرے گا۔ آج ہم جو ہلاکت کا شکار ہیں اپنے نبی کی زندگی کو چھوڑنے کی وجہ سے ہیں۔ کہنے والے نے کہا تھا مومن جو فدا نقش قدم پاک نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبی کی کرے پیروی امت طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کریں، ان کی زندگی کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں، ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ محترم دینی ماں اور بہنوں، انسان تو عبد الاحسان ہوا کرتا ہے، ہم پر سب سے زیادہ احسان اللہ کا، اللہ کے بعد سب سے زیادہ احسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہماری گردن پہ نبی کا کتنا احسان ہے، ہماری گردن پہ ہمارے نبی کا کتنا احسان ہے، کتنا آنسو ہماری خاطر آپ نے گرائے، کتنے درد ہماری خاطر آپ نے دیکھے، کتنے دکھ ہماری خاطر آپ نے دیکھے۔ زندگی کی دعائیں اٹھائیے گا۔ ایک مرتبہ آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر سے یوں کہا کہ اللہ کے رسول آپ میری مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ آپ عائشہ کے اگلے پچھلے اور چھپ کر کیے ہوئے اور اعلانیہ کیے ہوئے سارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ امی جان عائشہ بہت خوش ہو گئی اور خوشی میں ہنسنے لگی، ہنسی میں ان کا سر ان کی اپنی گوشت سے جا لگا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا عائشہ کیا تمہیں میری دعا سے خوشی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے میری مغفرت کی دعا کی ہے، مجھے خوشی کیوں نہ ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ میں اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتا ہوں، ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتا ہوں۔ کیا پیار اپنی امت کو دیا ہے، کیا محبت اپنی امت کو دی ہے، کیا لاڑ اپنی امت کو دیا ہے، کیسا پیار کرنے والے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول سے چوری کا گناہ سرزد ہوا، گناہ ثابت ہوا، صحابہ نے پکڑ کے ان کو اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے فرمایا اس کے ہاتھ کاٹ دیا جائیں۔ ایک کونے میں جا کر آپ رونے لگے۔ صحابہ نے کہا حضرت سزا آپ نے سنائی ہے اور آپ خود روتے ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ امیر بدترین امیر ہے جو اللہ کی حد جاری نہ کریں۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ کوئی چوری کرے گناہ ثابت ہو جائیں تو ہاتھ اس کے کٹے جائیں، میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا، البتہ میرے امتی کا ہاتھ کٹے میں نہ روں تو اور کون روئے گا۔ کیسا امت سے پیار کرنے والے، کیسا امت سے محبت کرنے والے، ہم پر کتنا احسان ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ماں بہنوں کا مجمع بیٹھا ہوا، میں ان کو سناؤں کہ آپ کو کیسی برکات اللہ نے نبی کی عطا فرمائی، کیسی خیرات نبی کی عطا فرمائی۔ اسلام سے پہلے عورت کا کوئی مقام معاشرے میں نہیں تھا، لڑکی کا پیدا ہونا گھروں میں عیب سمجھا جاتا تھا، لڑکیاں پیدا ہو جائیں ایسے کتنی معصوم بچیاں زندہ زمین میں دفن کر دی گئیں، اور دفن کرنے والا کوئی اور نہیں اس کا اپنا سگا باپ ہوتا تھا۔ وہ کہتا تھا لڑکی تو بہت ذلت کی چیز ہے، اس کو زندہ نہیں رکھنا، اس کو زمین میں دفن کر کے چین کا سانس لینا۔ آج بھی مکے میں وہ قبرستان موجود ہے جہاں پر لوگ اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا کرتے تھے۔ کیسی پیاری پیاری بچیاں زندہ زمین میں دفن کر دی گئیں، دفن کرنے والا اس کا اپنا سگا باپ۔ وہ کہتا تھا یہ ذلت کی چیزیں میں اپنے پاس میں نہیں رکھ سکتا۔ لیکن جب اسلام آیا، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ ماں بہنوں کو کیسی عزت ملی ہے، کیسا مقام ملا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کو اللہ پاک نے 3 بیٹیاں عطا فرمائیں، اس نے ان کی تعلیم و تربیت کی، ان کا حق ادا کیا، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ کسی صحابی نے کہا حضرت اگر 2 بیٹیاں ہوں تب کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ 2 بیٹیاں ہوں، تعلیم و تربیت کر دے، حق ادا کر دے، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ کسی نے کہا حضرت اگر 2 بھی نہ ہوں
ایک ہی بیٹی ہو تب کیا ملنا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک بیٹی ہو تعلیم و تربیت کر دے حق ادا کر دے اس پر جنت واجب ہو گئی۔ کتنی بڑی عزت ہماری ماں بہنوں کو نبی کی برکت سے ملی کہ ان کا وجود ان کے والد کے لیے جنت کے واجب ہونے کا سبب بنا۔ کیا اب یہ ایک ایمان والی خاتون کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ نبی کی شریعت کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، نبی کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، نبی کے دین کو اپنی زندگی میں جگہ دیں؟ کیا اب یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ پردے میں چھپ کر زندگی گزاری جائے، نبی کی بیویوں کو زندگی کا آئیڈیل بنایا جائے، نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ ان کو زندگی کا آئیڈیل بنایا جائے؟ محترم دینی ماں اور بہنوں، اللہ نے آپ کو بڑے رتبے عطا فرمائے، بڑے بڑے مقامات عطا فرمائے، ساتھ ہی ساتھ آپ کو ذمہ داریاں بھی عطا کی گئی ہیں، آپ کو کچھ کام بھی عطا کیے گئے ہیں۔ اسلام نے آپ کو کہا آپ کو گھر میں چھپ کر زندگی گزارنی ہے۔ اس پر باطل یہ جھوٹا پروپیگنڈا دنیا میں کرتا ہے کہ اسلام تو عورت پر ظلم کرتا ہے، اسلام عورت کے قید کرنے کی بات کرتا ہے۔ انہوں نے نعرہ لگایا کہ عورت کو آزاد کرو، آزادی نسواں کے نعرے لگائے کہ جیسے مرد باہر پھرتا ہے ایسی عورتیں بھی پھریں گی، ہر جگہ عورتیں بھی ہوں گی، مردوں کے شانہ بشانہ چلیں گی۔ اس زمانے میں یہ ٹائٹل عورتوں کو بڑا خوبصورت لگا، امریکہ کی خواتین کو بڑا خوبصورت لگا، یورپ کی خواتین کو بڑا خوبصورت لگا۔ وہ تو پہلے ہی اللہ کو نہ جانتی تھی، وہ پہلے ہی اللہ کی رسول کو نہ جانتی تھی۔ انہوں نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے، اپنے آپ کو آزاد کر دیا، بے پردوں کے بازاروں کی زینت بن گئی۔ باطل کہتا ہے کہ اسلام نعوذ باللہ ظلم کرتا ہے، ہم یوں کہتے ہیں کہ باطل نے عورت پر ظلم کیا، اس کو آزاد کیا۔ اب جا کر کوئی ان کے حالات پوچھیں، وہ خاتون جو آج سے 50 سال پہلے جوان تھی، آج اس کی زندگی کا کیا حشر بنا؟ آج سے 40 سال پہلے جوان تھی، آج اس کی زندگی کا کیا حشر بنا؟ جب تک شباب تھا، جب تک حسن جمال تھا، لوگوں نے پلکوں پہ بٹھایا۔ آج امریکہ کی خاتون وہ رشتوں کو ترس گئی، یورپ کی خاتون وہ رشتوں کو ترس گئی، کوئی اس کو اپنی امی کہنے تیار نہیں ہے، کوئی خالہ کہنے تیار نہیں ہے، کوئی بوا کہنے تیار نہیں ہے، کوئی پھوپھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بہن کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جوانیاں برباد ہو گئیں، زندگیاں برباد ہو گئیں۔ محترم دینی ماں اور بہنوں، اسلام نے عورت کو جب یہ حکم دیا نا کہ تمہیں پردے میں چھپ کر زندگی گزارنی ہے تو مردوں کو آزاد نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اس کے دائیں بائیں رہنے والے جتنے مرد ہیں سب کو تمہارا درجہ اسلام نے بتایا، تمہارا مقام اسلام نے بتایا۔ آپ کے قریب کون ہوگا؟ آپ کے والد ہوں گے۔ آپ کے والد کو بتایا یہ گھر میں جو تیری بیٹی ہے نا یہ تیری جنت کا سامان بننے والی ہے، اس کی تعلیم و تربیت کی فکر کرنا، اس کی حقوق کی ادائیگی کی فکر کرنا۔ آپ کے دائیں بائیں کون ہوگا؟ آپ کا بھائی ہوگا۔ تو اسلام نے اس کو پابند کیا کہ تیرے گھر میں جو تیری بہن ہے یہ تیری جنت کا سامان بننے والی، اس کی حق کی ادا کرنے کا اہتمام کرنا۔ دائیں بائیں بیٹا ہوگا، اسلام نے بیٹے کو پابند کیا کہ دیکھ تیرے گھر میں جو تیری ماں بیٹھی ہے اس کے قدموں کے نیچے اللہ پاک نے جنت کو رکھا، اس کی خدمت کرے گا، جنت تیرا اپنا مقدر بنے گی۔ دائیں بائیں شوہر ہوگا، اسلام نے شوہر کو بتایا، اللہ کی رسول نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ پابند کیا ہے کہ گھر کی خاتون کے ساتھ تمہیں کیسا رویہ اختیار کرنا، اس کو کیسی عزت دینی، اس کو کیسا مقام دینا، اس کو کیسے راضی رکھنا۔ محترم دینی ماں اور بہنوں، اللہ اس کے رسول کی طرف سے آپ کو بڑی ذمہ داریاں دی گئیں۔ کون سی ذمہ داری دی ہے؟ یہ بات بتائی اور سمجھائی کہ تم گھر میں رہو گی، گھر میں رہ کے تمہیں کرنا کیا ہے؟ کہا کہ ایک نسل تیار کرنی ہے جو اللہ کی عاشق ہو، جو نبی کی عاشق ہو، جو نماز سے، جو تقوی سے، توکل سے، حیا سے، پاک دامنی سے مزین ہو، جو طہارت اور اخلاص کی دولت سے سرشار ہو، اور جو انسانیت کے دردوں کو اپنے دل میں لے کر زندگی گزارتی ہو۔ ایسی نسل تیار کرو کہ جو دنیا میں چل کر اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرنے والی بنے۔ آج گھروں سے تربیت کی فضائیں ختم ہو رہی، آج گھروں سے تربیت کے ماحول ختم ہو رہے ہیں۔
اولاد کی تربیت ختم ہوتی چلی جا رہی. آج دیکھو تو نسلوں کی کیا کیفیات ہیں, آج دیکھو نسلوں کے کیا حالات ہیں. ورنہ جب تربیت کی فضائیں گھروں میں تھی تو ماں کی گود, اس میں پلنے والا بچہ آپ کو حضرت عبد القادر جیلانی کی صورت میں نظر آئے گا. ماں کی گود میں پلنے والا بچہ آپ کو آگے جا کر بختیار کاکی نظر آ رہا ہے, بایزید بستامی نظر آ رہا ہے, سفیان ثوری نظر آ رہا ہے, نظام الدین اولیاء نظر آ رہا ہے, اور محمد اور احمد غزالی نظر آ رہا ہے, عبداللہ بن مبارک نظر آ رہے ہیں, سفیان ثوری نظر آ رہے ہیں, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نظر آ رہے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بچپن میں ان کی ماں نے ان کی تربیت کا انتظام کیا, ان کو اللہ کا تعارف کرایا, ان کو نبی کا تعارف کرایا, ان کو اللہ کا دین سکھایا, ان کے دلوں میں انسانیت کا درد پیدا کیا. تو آگے جا کر کیا ہوا کہ ان کے بچے وہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کی ہدایت کا سامان بن گئے. محترم دینی ماں اور بہنوں, ہمیں بھی اپنے گھروں میں تربیت کی فضائیں قائم کرنی ہیں, تربیت کا ماحول قائم کرنا ہے, خود بھی دیندار بننا, اپنے گھر کی فضا کو دینی بنانا. تو کیسے دیندار بنیں گے اور کیسے اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں گے؟ کچھ بنیادی باتیں جن پر بطور خاص فوکس کرنے کی ضرورت ہے, بطور خاص کنسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. سب سے بنیادی بات یہ خود اپنے اندر اور اپنی اولاد اور گھر والوں کے اندر ہمیں اللہ کی عظمت پیدا کرنی ہے, نبی کی عظمت پیدا کرنی ہے, اللہ کا تعلق پیدا کرنا ہے, ایمان کی عظمت پیدا کرنی ہے. ایمان کتنی بڑی دولت ہے, کلمہ کتنی بڑی دولت ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کلمہ کتنی بڑی دولت, ایمان کتنی بڑی دولت. یہ اپنی اولاد کو سمجھانے کی چیز ہے کہ ساری کائنات قربان کی جا سکتی ہے, اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا جا سکتا, اپنے دین کا سودا نہیں کیا جا سکتا. ساری کائنات بھی کسی کو مل جائے تو بس موت تک ہے, موت آئے گی سارے اسباب دھرے رہ جائیں گے, سارے وسائل دھرے رہ جائیں گے, ساری دنیا بھی کسی کو مل جائے تو ہونا کیا ہے موت پر؟ دنیا بھی ہاتھ سے جائے گی, آخرت بھی ہاتھ سے جائے گی. کہنے والے نے بھی کیا خوب کہا تھا, تو کہ حرص و حوث کو چھوڑ میاں, مت دیس بدیس پھرے مارا, قضا کجل کا لوٹے ہے, دن رات بجا کر نکارا, کیا بھدیا بھینسا بیل شتر, کیا گونی پلہ سر بھارا, کیا گیہوں چاول موٹ مٹر, کیا آگ دھواں اور انگارا, سب ٹاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لا چلے گا بنجارا. مغرور نہ ہو تلواروں پر, مت بھول بھروسے ڈھالوں کے, سب پٹا توڑ کے بھاگیں گے, منہ دیکھ اجل کے بھالوں کے, کیا ڈبے موتی ہیروں کے, کیا ڈھیر خزانے مالوں کے, کیا بکچے تاش مشجر کے, کیا تخت شال دو شالوں کے, سب ٹاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لا چلے گا بنجارا. کہ جب موت آئے گی تو سارے اسباب دھرے رہ جائیں گے. اور ایسا انسان کہ دنیا تو تھی, ایمان نہ تھا, اب موت آئی تو اس کا حشر کیا بنا؟ نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. دنیا بھی ہاتھ سے گئی اور آخرت بھی ہاتھ سے گئی. اس کے برخلاف وہ ایمان والی خاتون, وہ ایمان والا مرد جس کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی, کلمے کی دولت عطا فرمائی. ہو سکتا ہے دنیا میں درد ہو سکتا ہے دنیا میں دکھ ہو سکتا ہے دنیا میں بے قراریاں ہوں, اللہ اس کو کیسے اعزاز عطا کرے گا, اللہ اس کو کیسے مقام عطا کرے گا. روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے میدان میں ایک شہید اللہ کی بارگاہ میں آئے گا, اللہ فرمائیں گے حساب دے. ایک سخی آئے گا, اللہ فرمائیں گے حساب دے. ایک ایسا مصیبت زدہ, ایسا بندہ جس نے دنیا میں درد دیکھے, دنیا میں دکھ دیکھے, دنیا میں فقر و فاقے دیکھے, لیکن اپنے اللہ کے دین کا سودا نہ کیا, اپنے ایمان کا سودا نہ کیا. اپنی غربت میں کبھی نمازیں, کبھی روزہ, کبھی قرآن کی تلاوت, کبھی اللہ اللہ کے ساتھ, کبھی پر نبی پر درود کے ساتھ, کبھی آنکھوں کی حیا کے ساتھ, نبی کی سنتوں کے ساتھ وہ اپنی زندگی اپنے غربت اور تنگی میں گزارتا رہا. ابھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچا, اللہ فرمائیں گے اس سے سوال کرتے ہوئے مجھے ہی شرم آتی ہے. اور جب اس پر اللہ پاک انعامات کی بارش کرے گا تو دنیا کے وہ لوگ جنہوں نے عیاشیوں کے ساتھ میں دنیا میں زندگی گزاری تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہمارا بدن قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا, ہم اس پر صبر کرتے اور یہ انعام ملتا تو سودا بہت سستا تھا. ایمان والے کو کیسے اعزاز اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. اچھا عجیب بات روایتوں میں ہوتا ہے کہ بہت سے ایمان والے کبیرہ گناہ کرتے کرتے بغیر توبہ کے دنیا سے چلے گئے.
تو انصاف کے تقاضے کی بنیاد پر اللہ ان کو بھی جہنم کی آگ میں ڈالے گا. اللہ کو نہ ماننے والے تو سارے ہی پہنچیں گے, بہت سارے ماننے والے بھی پہنچ جائیں گے. تو بے ایمان جہنم کی آگ میں ایمان والوں کو کہیں گے تم دنیا میں کلمہ پڑھتے تھے, ہم نہیں پڑھتے تھے. تم دنیا میں اللہ کو مانتے تھے, ہم نہیں مانتے تھے. ہم مر کے جہنم میں آئے. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے یار, تم بھی مر کے جہنم میں آ گئے تو تمہارا ایمان اور اسلام کا تم کو کیا فائدہ ہوا؟ تو ایمان والے کہیں گے یار دنیا میں ہم سے گڑبڑ ہو گئی, الٹے سیدھے کام ہو گئے, اللہ نے ناراض ہو کے ہم کو جہنم میں ڈال دیا. یہ بات اللہ سنیں گے, اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا. اللہ ایمان والوں کے لیے جہنم کی آگ سے نکلنے کا انتظام کرے گا. انہیں چن چن کے جہنم کی آگ سے نکال کر نئے حیات میں ڈال کر جنت میں داخل کیا جائے گا. بے ایمان یہ منظر دیکھیں گے, بے ایمان یہ منظر دیکھیں گے. اور یہ بات بھی عرض کرتا چلو, وہ بچیاں بھی یہ منظر دیکھیں گی جنہوں نے کسی زمانے میں بچپن میں مسلمان ماں کی گود دیکھی تھی, مسلمان باپ کی گود دیکھی تھی, مسلمان گھر میں اس کا اپنا وجود ہوا تھا. جب اس کا وجود ہوا تو اس کے والد نے اس کے کان میں اللہ اکبر کی تکبیر کے نعرے بلند کیے تھے, اذان کے الفاظ اس کے کان میں پہنچائے تھے. پھر آگے بڑھتے رہے, شباب کا عالم آیا, بے دینی غالب آ چکی تھی, بے حیائی غالب آ چکی تھی. اب اس نے کیا کیا, اس کو اوروں کی گندے لائف اسٹائل اچھے لگے, اوروں کی گندے رسم رواج اچھے لگے, اوروں کے سونے چاندی سے یہ متاثر ہو گئی. اللہ بچائے اپنے دین اور ایمان کا سودا کر دیا. آج لاکھوں لاکھ ہمارے ملک کی مسلمان بچیاں آج اپنے دین کا سودا انہوں نے کیا ہوا, اپنے کلمے کا سودا انہوں نے کیا ہوا. خدا نخواستہ اگر اسی پر مرخب کے دنیا سے چلے گئے تو دنیا کی بھی آگے اور جہنم کی بھی آگ ہے, اور جہنم میں داخل کرنے کے بعد کبھی نکلنا مقدر نہ ہوگا. اللہ کرے کہ ایسی بہنوں کے کانوں تک ہماری درد بھری صدا پہنچے کہ خدا را واپس آ جاؤ, خدا را واپس آ جاؤ, خدا را اپنے کلمے کی طرف واپس آ جاؤ, خدا را اپنے دین کی طرف واپس آ جاؤ. کیسے گھاٹے کا سودا تم نے کر لیا, کیسے نقصان کا سودا تم نے کر لیا. خسرت دنیا والآخرہ, دنیا کا بھی خسارہ اور آخرت کا بھی خسارہ. خدا را اپنے دین کی طرف واپس آ جاؤ. اللہ کرے کہ بہنوں کے کان تک ایسی صدا پہنچے. تو اگر خدا نخواستہ اسی پر مر گئے, کفر شرک پر مر گئے اور آخرت میں چلے گئے, تو جب ایمان والوں کو جہنم کی آگ سے چن چن کے نکالا جائے گا تو بے ایمان بھی یہ منظر دیکھیں گے. اور وہ مرد اور عورت جنہیں اللہ پاک نے کبھی مسلمان بنایا تھا, بعد میں ایمان کا سودا کیا تھا, وہ بھی اب جہنم کی آگ میں وہ بھی یہ منظر دیکھیں گے. فرشتوں سے کہیں گے فرشتوں ارے ہمیں بھی تو جہنم کی آگ سے نکال لو, ہم بھی تو تنگ آ گئے جہنم کی آگ سے, ہم بھی تو تنگ آ گئے جہنم کے سانپ پر بچھوں سے, ہم بھی تو تنگ آ گئے جہنم کی درد بھری اور دکھ بھری زندگی سے, جہاں بھوک بہت ہے کھانا نہیں ہے, جہاں پیاس بہت ہے پانی نہیں ہے, جہاں زخم بہت ہے مرہم نہیں ہے, جہاں درد بہت ہے درد کی دھرما نہیں ہے. ہم بھی تو تنگ آ گئے, ارے ہمیں بھی تو جہنم کی آگ سے نکالو. فرشتے کہیں گے ایمان دکھاؤ, اگر تمہارے پاس ایمان ہو تو تمہیں بھی جہنم کی آگ سے نکال لیتے ہیں. اب ان کے پاس ایمان تو نہیں ہے نا, چیخیں گے اور چلائیں گے اور بڑے درد سے کہیں گے ہائے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے, ہائے کاش ہم بھی کلمہ پڑھنے والے ہوتے. اللہ کے رسول نے اس کی تائید میں قرآن پاک کی آیت پڑھی, ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. جہنم میں کافر کہیں گے ہائے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. محترم دینی ماں بہنوں, اپنی بچیوں کو ہم سنبھالیں, اپنے بچوں کو ہم سنبھالیں, ایمان کی عظمت ان کے اپنے دلوں میں پیدا کریں, اللہ اس کے رسول کی محبت ان کے اپنے دلوں میں پیدا کریں. بتکلف ایمانی جملے اپنی اولاد کو سکھائیں. پہلی بنیادی بات کہ اپنے ایمان پر محنت کرنا, اللہ اس کے رسول کی محبت پر محنت کرنا. دوسری بنیادی بات کہ اپنے اندر, اپنے بچوں کے اندر فکر آخرت پیدا کرنا, آخرت کی فکروں کی بنیاد پر اپنے اولاد کی دینی تربیت کرنا. اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی پوری امت کو آخرت کی فکروں پر اٹھایا. کیا آخرت کا فکر ان کے اندر تھا؟ آپ بچوں کو دیکھیے, آپ بڑوں کو دیکھیے, آپ بوڑھوں کو دیکھیے, آپ جوان بچیوں کو دیکھیے گا, صحابہ صحابیات تابعین تبع تابعین, اس زمانے کی
خواتین کو پڑھیں، اس زمانے کے لوگوں کو پڑھیں، کیسا فکر آخرت ان کے اپنے اندر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھیے گا، ایک مرتبہ سخت بھوک لگی تھی، کئی دن سے کچھ کھانے کو نہ ملا تھا، ایک لقمہ مل گیا، اس کو کھا لیا، بعد میں خیال ہوا یہ تو مشتبہ لقمہ ہو گیا، اس کو پیٹ کے باہر نکالنے کی کوشش کی، وہ لقمہ پیٹ کے باہر نہ نکلا، کسی نے کہا کہ آپ ڈھیر سارا پانی پی لیں اور واپس قے کریں تو پانی کے ساتھ وہ لقمہ پیٹ کے باہر نکل جائے گا، تو بڑا پیالہ پانی کا منگوایا، پانی پی پی کر اس ایک لقمے کو قے کر کے اپنے پیٹ کے باہر نکالا۔ کسی نے کہا اللہ آپ کے حال پر رحم کرے، ایسی سخت بھوک میں آپ نے ایک لقمہ کھایا تھا، اس کو بھی انداز سے پیٹ کے باہر نکال دیا۔ کیا فرمایا نبی کے ساتھی نے؟ ارشاد فرمایا اگر وہ لقمہ میری جان کے ساتھ نکلتا تب بھی میں اس کو اپنے پیٹ کے باہر نکال دیتا۔ میں نے اپنے نبی کی زبان سے سنا کہ آدمی کے بدن کی وہ بوٹی جو حرام مال سے پرورش پائے اس کے لیے جہنم کی آگ بہتر ہے، اس کے لیے جہنم کی آگ بہتر ہے۔ کیسی آخرت ان کی اپنی نگاہوں کے سامنے۔ بچوں کو دیکھیں، بچوں میں کیسا آخرت کا فکر تھا۔ فضائل صدقات میں ایک واقعہ لکھا، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ، بہلول رحمت اللہ علیہ، بڑے اللہ والے آدمی ہیں، بصرہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ بچے اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے ہیں اور قریب میں ایک بچہ کھڑا ہوا رو رہا ہے۔ نصیب والے تھے، ان کو کھیلنے کو بھی اخروٹ اور بادام ملا تھا۔ ہماری قوم مشکل میں پڑ گئی کہ کھیلنے کے لیے موبائل ملا، کھیلنے کے لیے موبائل ملا، جس نے جوانیاں تباہ کر دی، جس نے زندگیاں تباہ کر دی، جس نے ایمان کے جنازے نکال دیے، جس نے ایمان کو کمزور اور کھوکھلا کر کے رکھ دیا۔ آج اس موبائل نے کیسی تباہیاں دکھائی ہیں، آج اس موبائل نے کیسی بربادیاں دکھائی ہیں۔ اس موبائل نے پوری دنیا کو ایک مٹھی میں کر دیا، لیکن ایک گھر میں رہنے والے ماں باپ اور اولاد کو ایک دوسرے سے جدا کر کے رکھا ہوا ہے۔ ایک کمرے میں رہنے والے میاں بیوی اور میاں بیوی کو ایک دوسرے سے جدا کر کے رکھا ہوا ہے۔ گھر میں بوڑھا باپ بیمار پڑا ہے، جوان بیٹا اپنے بستر پر دراز پڑا اور موبائل میں وہ واٹس ایپ پر پوری دنیا کی خیریت پوچھ رہا ہے۔ اس بدبختوں کو توفیق نہیں اپنے بوڑھے ابا کا جا کے سر دبا دیں۔ بوڑھی ماں گھر میں بیمار پڑی ہے اور جوان بیٹی موبائل لے کے دراز پڑی اور اپنی سہیلیوں کی خیریت وہ واٹس ایپ پر پوچھ رہی ہے، انسٹا اور فیس بک پر پوچھ رہی ہے۔ اس کو توفیق نہیں ہوتی کہ اپنی بوڑھی اماں کا جا کے سر دبا دے۔ اس موبائل نے نسلوں کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ درد ہوتا ہے، درد ہوتا ہے۔ اس امت کی خواتین کا وہ زمانہ بھی آپ یاد کریے گا، وہ آٹا گونتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، وہ روٹی پکاتی تھی قرآن پڑھ رہی ہوتی تھی، وہ سالن بنا رہی قرآن پڑھ رہی ہیں، وہ کھانے تیار کر رہی قرآن پڑھ رہی ہیں۔ بچہ ماں کی گود میں ہے اور بچہ ماں کی گود میں اور ماں کی زبان اللہ کے کلام پر چل رہی ہے، ماں کی زبان اللہ کے کلام پر چل رہی ہے۔ تو کیا یہ بچے یہ کیسے بنے؟ آج کا عجیب دور بھی دیکھنا ہمارا اپنا مقدر تھا کہ بچہ ماں کی گود میں ہے اور ماں کے موبائل میں پاکستانی سیریل چل رہا ہے، بچہ ماں کی گود میں ہے اور ماں کے موبائل میں ناچ گانے چل رہے ہیں۔ میرا درد بھرا سوال امت کی ماؤں کے نام، میرا درد بھرا سوال امت کی بہنوں کے نام، کیا اس گود میں پلنے والا بچہ حضرت عبدالقادر جیلانی جیسا بنے گا؟ کیا اس گود میں پلنے والا بچہ بختیار کاکی جیسا بنے گا؟ کیا اس گود میں پلنے والی بچی وہ رابعہ بصریہ جیسی بنے گی یا کچھ اور بنے گی؟ ہماری نسلیں تباہی کی طرف جا رہی، اس نے ساری راتیں تباہ کر دی، سارے دن تباہ کر دیے، صلاحیتوں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ رات کا اکثر حصہ نوجوان نسل کیا اس کا وقت کہاں ضائع ہو رہا ہے؟ رات کا اکثر حصہ موبائل میں برباد ہوا، موبائل میں ضائع ہوا۔ یاد رکھنے کی بات ہے، ایک وہ نادان انسان ہوتا ہے جو کسی بات پر ٹینشن میں آ کے گن پوائنٹ سے اپنے آپ کو شوٹ کر لیتا ہے یا بلڈنگ سے چھلانگ لگا کر اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے، اور وہ بے وقوف مہا بے وقوف ہے جو سلو پوائزن کی طرح روزانہ اپنی زندگی کو ضائع اور برباد کر رہا ہوتا ہے۔ روز 4 گھنٹہ موبائل میں لگایا، 5 گھنٹہ موبائل میں لگایا، 6 گھنٹہ موبائل میں لگایا، ساری رات موبائل میں برباد کر دی۔ ابھی احساس نہیں ہو رہا ہے قیامت کے میدان میں خون کے آنسو روئے گا، ہائے کہاں زندگی کو ضائع کر دیا تھا، ہائے کہاں زندگی کو برباد کر دیا تھا۔ خون کے آنسو روئے گا اور اللہ سے کہے گا ربنا بصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، سمجھ لیا، اب ہمیں دنیا میں واپس کریے۔ اب
کیا کریں گے؟ فیس بک چلا کے آئیں گے، واٹس ایپ چلا کے آئیں گے، انسٹا چلا کے آئیں گے؟ نہیں جی، اللہ آپ کو راضی کر کے آئیں گے، ایمان اور عمل بنا کر آئیں گے۔ محترم دینی ماؤں بہنوں، درد ہوتا ہے گھر میں بچہ روئے اور ستائے، ماں کہتی ہے دیکھو موبائل اس کو دے دو، خاموش ہو جائے گا۔ ہائے رے ہائے، بچھو اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے، سانپ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے، اژدہا اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا، جو اس کی دنیا کو بھی تباہ کرے گا، آخرت کو بھی تباہ کرے گا۔ اسی موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے لاکھوں لاکھ مسلمان بچیوں نے اپنے دین اور ایمان کا سودا کیا ہوا ہے۔ تو زندگیاں ضائع ہو رہی ہیں، اس پر ہم نیت کریں۔ میں اپنی ماں بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ عزم کیجئے انشاءاللہ اپنی نسلوں کو اس سے بچے۔ ایک نسل آگے جا چکی، کتنے بچے پاگل ہو گئے موبائل کی وجہ سے، دیوانے ہو گئے موبائل کی وجہ سے، وہ گیم کھیل کر وہ مارنے کی عادت ہو گئی اور عجیب سائیکک ہو چکے ہیں، ذہنی اعتبار سے بیمار ہو چکے ہیں، ایک نسل تباہی کے دہانے کی طرف جا چکی۔ خدا را اپنے گود کے بچوں کو سنبھال لیں، خدا را اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سنبھال لیں، اور خود بھی موبائل میں وقت برباد نہ کریں، خود بھی موبائل میں اپنے وقتوں کو ضائع اور برباد نہ کریں۔ وقت قیمتی سرمایہ ہے، وقت کا لمحہ یہ کہتا ہوا گزرا ہم سے، ساتھ چلنا ہے تو چل، میں تو گزر جاؤں گا۔ یہ بڑی سرعت سے گزر رہی، اس کو نیک عمل کے ذریعے سے وصول کیا جائے۔ میں بات عرض کر رہا تھا بہلول رحمت اللہ علیہ کی کہ بصرہ کی گلیوں سے گزر رہے، دیکھا کہ کچھ بچے اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے ہیں اور قریب ایک بچہ کھڑا ہوا رو رہا ہے۔ ان کو لگا شاید اس کے پاس اخروٹ اور بادام نہیں ہے، اس لیے بچہ رو رہا ہے۔ اس سے جا کے فرمایا بیٹا رونے دھونے کی کوئی بات نہیں، تجھے میں اخروٹ اور بادام خرید دوں گا، تو بھی ان سے کھیلنا۔ تو وہ چھوٹا سا بچہ ادھر سے کہتا ہے ارے بے وقوف، کیا ہم لوگ کھیلنے کے واسطے پیدا ہوئے ہیں؟ حضرت تو کرنے لگ گیا، کہا بیٹا پھر کس کام کے لیے پیدا ہوئے ہو؟ کہا کہ علم حاصل کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا بیٹا تو بہت چھوٹا ہے، تو نے یہ بات کہاں سے سیکھ لی؟ اس چھوٹے سے بچے نے کہا کہ بہلول کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، میرے بندوں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں دنیا میں بیکار بنایا؟ اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ میں نے یہاں سے یہ بات سیکھی ہے۔ اب اتنے بڑے اللہ والے وہ چھوٹے سے بچے سے فرماتے ہیں بیٹا تو بڑا حکیم معلوم ہوتا ہے، مجھے کچھ نصیحت کر۔ اب وہ چٹاک بھر کا بچہ وہ اشعار پڑھ رہا ہے، اس میں آخرت کا تذکرہ کر رہا ہے، قبر کا تذکرہ کر رہا ہے، اللہ کے سامنے جانے کا تذکرہ کر رہا ہے، دنیا کے مٹ جانے اور فنا ہو جانے کا تذکرہ کر رہا ہے، زار و قطر رو رہا ہے، روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ حضرت نے گود میں لیا، اس کو ہوش میں لایا۔ جب اس کو ہوش آیا حضرت نے کہا کہ بیٹا تو بہت چھوٹا ہے، ابھی تجھ پر کوئی گناہ نہیں ہے، تو اتنا روتا کیوں ہے؟ بچے نے کہا میں قربان جاؤں، میں سلام کروں اس ماں کی تربیت کو جس نے اپنی اولاد میں ایسا فکر آخرت بھر دیا، ایسا فکر آخرت اتار دیا۔ اس چھوٹے سے بچے نے بہلول رحمت اللہ علیہ سے یوں کہا بہلول مجھے دھوکہ نہ دیں، میں نے گھر میں اپنی امی کو دیکھا ہے، جب میری امی گھر میں آگ جلاتی ہیں تو اس میں پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈلتی ہیں، بعد میں بڑی بڑی لکڑیاں ڈلتی ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں جہنم کی آگ میں چھوٹی لکڑیوں کی جگہ میں نہ ڈال دیا جاؤں۔ ایسی باتیں اس نے کی کہ بہلول رحمت اللہ علیہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ یہ اس زمانے کے بچوں کا فکر آخرت ہے۔ ہم اپنے بچوں میں، اپنی ذات میں، گھر کے لوگوں میں آخرت کا فکر پیدا کریں۔ اب اللہ کیسے راضی ہوگا، آخرت کیسے بنے گی؟ اس کے لیے اسلامی اعمال سے اپنی زندگی کو مزین کرنا۔ کچھ اعمال ہم پر فرض ہیں اور کچھ اعمال ہماری آخرت کے درجات کی ترقی کا ذریعہ ہیں، جس میں نماز اعلیٰ درجے کا عمل ہے، روزہ اعلیٰ درجے کا عمل ہے، زکوٰۃ اعلیٰ درجے کا عمل ہے، حج عمرہ اعلیٰ درجے کا عمل ہے۔ ہم پر فرائض ہیں، ہم ان کو شوق کے ساتھ ادا کرنے والے بنیں، ایک فضا بن جائے نماز کی۔ ابھی حضرت مولانا ملاٹ صاحب دامت برکاتہم سے صورت میں ملاقات ہوئی، حضرت سے بات چیت ہوئی، تو حضرت نے بڑی اہم بات کی طرف متوجہ کیا، تاکہ اپنے علاقوں میں جا
کر اس بات کی محنت کرو اور امت کو یہ سمجھاؤ کہ 100% کے اعتبار سے ہمارے اپنے گھروں میں، ہمارے اپنے علاقوں میں لوگ نماز پر کھڑے ہو جائیں، کہ ہماری پوری بستی میں کوئی بے نمازی نہ ہو، ہماری پوری بستی میں کوئی مسلمان عورت ایسا نہ ہو جو نماز چھوڑ کے زندگی گزارتا ہو۔ میں آپ بہنوں سے بھی درخواست کروں گا، آپ ماؤں سے بھی درخواست کروں گا، آپ عزم و ارادہ کیجئے۔ ویسے بھی اللہ نے آپ کو ہنر بڑے عطا فرمائے، آپ کو خوبیاں اللہ پاک نے بڑی عطا فرمائی، آپ کے اندر استقامت کا جوہر ہے، آپ کے اندر صبر کا جوہر ہے، آپ کے اندر برداشت کا جوہر ہے، آپ کے اندر تشکیل کا بڑا بھاری جوہر ہے، آپ کے اندر رونے دھونے کا بڑا جوہر ہے، آپ کے اندر ذہن سازی کا بڑا جوہر ہے۔ اپنے گھروں میں 100% نمازیں زندہ کی جائیں، فرائض کا بھی اہتمام، سنتوں کا اہتمام، نفلوں کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، ہم قرآن کو وقت دیں۔ قرآن کیسی عظیم کتاب ہے، حدیث پاک میں آتا ہے القرآن حجت لک و علیک، قرآن حشر کے میدان میں تیرے حق میں گواہی دینے والا یا تیرے خلاف اللہ کی کورٹ میں مقدمہ دائر کرنے والا، جس کی سپورٹ میں قرآن ہوگا وہ پکا جنتی ہے، جس کی مخالفت پر قرآن ہوگا وہ پکا جہنمی ہے۔ ہم قرآن کو وقت دیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، اور پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو چہرے پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا قرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ ہم قرآن کو وقت دیں۔ وہ دور کتنا شاندار تھا، خواتین اور مرد اور بچے کیسا قرآن کا ذوق اور شوق ان کے اپنے اندر تھا۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ہماری تاریخ کا بہت بڑا نام، وہ فرماتے ہیں میں حج کے سفر پر تھا، حج کے ارکان مکمل ہوئے، میں مکہ میں کہیں گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ کپڑے میں کوئی شے لپٹی ہوئی پڑی ہے، میں قریب گیا، جب قریب گیا تو محسوس ہوا شاید اندر کوئی انسان ہے، میں نے سلام کیا، اندر سے سلام کا جواب آیا، آواز سن کے میں سمجھ گیا کہ کوئی بوڑھی خاتون اندر ہے، میں نے کہا کہ ادھر کیا کرتی ہو؟ تو بوڑھی خاتون نے جواب نہ دیا بلکہ قرآن کی آیت پڑھی وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، کہ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ سمجھدار کو اشارہ کافی ہوا کرتا ہے۔ حضرت فرماتے کہ میں سمجھ گیا یہ بوڑھی اماں راستہ بھٹک گئی۔ میں نے کہا کہ اماں جان تم کب سے ادھر ہو؟ تو اس خاتون نے قرآن کی آیت پڑھی ثلاث لیال سویہ، حضرت سمجھ گئے یہ خاتون 3 دن 3 رات سے ادھر ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جی کچھ کھا لیجیے میں پیش کرتا ہوں، تو خاتون نے کہا وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، حضرت سمجھ گئے کہ اماں جان روزے سے ہیں۔ کہا کہ اماں جان تم 3 دن 3 رات سے ادھر ہو تو تمہارے کھانے پینے کا انتظام کون کرتا ہے؟ اس نے قرآن کی آیت پڑھی وَهُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، یعنی وہی اللہ مجھے کھلاتا ہے، وہی اللہ مجھے پلاتا ہے۔ اماں جان آپ کو جانا کدھر ہے؟ تو اس نے قرآن کی آیت پڑھی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، حضرت اشارہ سمجھ گئے ان کو مسجد اقصی کی طرف جانا ہے۔ کہا کہ اماں جان ٹھیک ہے میری سواری ہے آپ اس پر بیٹھ جائیے۔ اونٹنی کو بچھایا تو ظاہر سی بات ہے یہ جوان ہے وہ بوڑھی ہیں، پھر بھی ہیں تو بہرحال غیر محرم، اور اسلام نے پردے کا حکم دیا کوئی بے پردگی نہ ہو جائے۔ تو بوڑھی اماں نے قرآن کی آیت پڑھی وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کیا مطلب ہے؟ حضرت سمجھ گئے کہ اماں جان بولنا چاہتی کہ بیٹا نظر جھکا لے اور کنارے ہو جا، میں سواری پر بیٹھنے والی ہوں۔ کہتے ہیں میں کنارے ہوا، اماں جان سواری پر بیٹھی، میں نے لے کر ان کو چلنا شروع کیا۔ ایک قافلہ جا رہا تھا بیت المقدس کی طرف، وہ کافی دور پر تھا۔ میں نے سوچا کہ میں کام کرتا ہوں، میں برق رفتاری سے قدم بڑھاتا ہوں اور وقت کٹ جائے تو کچھ اشعار بھی گنگناتا چلتا ہوں، تو اس لیے میں نے تیز چلنا شروع کیا اور اشعار بھی میں نے زور زور پڑھنے شروع کیے۔ تو بوڑھی اماں نے قرآن کی آیت پڑھی وَقْصِدْ فِي مَشِّكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور بولنے میں اپنی آواز کو پست کرو۔ حضرت سمجھ گئے اپنی رفتار کو کم کر لیا، آواز کو سلو کر لیا، لیکن کہا کہ ابھی بھی میں اشعاری گنگنا رہا تھا۔ تو بوڑھی اماں نے قرآن کی آیت پڑھی فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، حضرت سمجھ گئے کہ اماں یہ فرما رہی کہ بیٹا کچھ پڑھنا ہے تو قرآن پڑھ۔
میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، قافلہ قریب آیا، میں نے کہا کہ اماں جان یہ قافلہ قریب آ گیا ہے تو اس میں کوئی تو تمہارے رشتہ دار ہوں گے، کچھ تو ان کی اپنی نشانیاں ہوں گی۔ اس خاتون نے قرآن کی آیت پڑھی وَعَلَمَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ان کی نشانیاں ہیں اور وہ لوگ ستاروں سے راہ اختیار کرتے ہیں۔ حضرت بڑے عالم تھے، اشارہ سمجھ گئے کہ جیسے اندھیری رات میں ستاروں کو دیکھ کر لوگ اپنے راستے کی منزل طے کرتے ہیں، ہو نہ ہو اس قافلے کے گائیڈ اس کے اپنے رشتہ دار ہوں گے۔ خاتون ان کا نام کیا ہے؟ نام تو بتاؤ، اور وہ کون ہے، کیا تمہاری رشتہ داری ہے؟ تو اس خاتون نے قرآن کی آیت پڑھی المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی رونق ہیں۔ حضرت سمجھ گئے کہ اس قافلے کے گائیڈ اس کے اپنے بیٹے ہیں۔ کہا جی ان کے نام تو بتاؤ۔ اس نے قرآن کی 3 الگ الگ آیتیں پڑھی واتخذ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، 3 نبیوں کے نام ابراہیم، موسیٰ اور یحییٰ۔ حضرت سمجھ گئے اس کے 3 بچے، وہ قافلے کے گائیڈ، ان کا نام ابراہیم، موسیٰ اور یحییٰ ہے۔ قافلے میں پہنچے، لوگوں سے پوچھا بھئی ابراہیم، موسیٰ، یحییٰ ملیں گے کہاں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے گائیڈ ادھر ہیں۔ جا کے گائیڈ سے ملاقات کی، تینوں بچوں سے ملاقات کرنے کے بعد یوں کہا کہ یار تمہاری امی بڑی عجیب ہیں، کچھ سوال کر تو وہ قرآن پڑھتی ہیں، کچھ کہنا چاہتی ہیں تو قرآن پڑھتی ہیں، کوئی بات ہو جائے تو قرآن پڑھتی ہیں، کیا چکر ہے؟ بچوں نے کہا کہ حضرت 40 سال گزر گیا، ہماری امی نے قرآن کے علاوہ ایک جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالا، جب بولتی ہے قرآن سے بات کرتی ہے۔ کیسا ذوق اللہ نے عطا کیا تھا۔ یہ بوڑھی اماں 40 سال پہلے تو جوان ہی تھی نا، یہ بوڑھی اماں 40 سال پہلے تو جوان ہی تھی نا۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی قرآن کا ذوق ہو جائے۔ ان ماؤں بہنوں کو سلام جن کے بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں، ان ماؤں بہنوں کو سلام جن کی بچیاں حافظہ قرآن بن رہی، ان ماؤں بہنوں کو سلام جنہوں نے قرآن کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، تقوی اور توکل، حیا اور پاک دامنی کے ساتھ جن کی زندگیاں گزر رہی، ان جوان بچیوں کو سلام جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو زندگی کا آئیڈیل بنایا، حضرت فاطمہ کو زندگی کا آئیڈیل بنایا، اپنی اولاد کی دینی تربیتیں کی۔ ہم قرآن کو وقت دیں، ہم قرآن کی قدر کریں، اللہ کی یاد کا مزاج بنائیں، اللہ کے ذکر کا مزاج بنائیں، مسنون اعمال کا اہتمام کریں۔ آج امت مسنون اعمال سے دور ہو رہی، گھر میں آ رہے ہیں کوئی دعا نہیں، گھر سے نکل رہے ہیں کوئی دعا نہیں، کھانا کھا رہے ہیں کوئی دعا نہیں، کھانے کے بعد کوئی دعا نہیں۔ ہمیں ہمارے نبی نے لاوارث نہیں چھوڑا ہے، ہر موقع کا دین بتایا۔ ہم نبی کے مسنون اعمال کو زندگی میں جگہ دیں۔ کیسی طاقت ہے مسنون اعمال میں، ایک عمل بتاؤں، روایتوں میں ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ گھر میں جائے بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کریں، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائے، شیطان اپنے لشکروں سے کہتا ہے اس گھر میں نہ تو رہنے کا انتظام ہے نہ کھانے کا انتظام ہے۔ جب بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی شیطان کہتا ہے او بھائی آؤ، یہاں تو رہنے کا بھی انتظام ہے، یہاں تو کھانے کا بھی انتظام ہے۔ شیاطین کا قیام ہمارے اپنے گھروں میں، لوگ کہتے ہیں کسی بابا کو لاؤ، کسی تعویذ لکھنے والے کو لاؤ، کوئی بابا کو بتاؤ جو شیطانوں کو گھر سے باہر نکالیں۔ بابا کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ نبی کی مسنون اعمال کو اپنے گھروں میں جگہ دیں، اپنی زندگیوں میں جگہ دیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اور کیا ہمیں کرنا، صرف عبادت ہمارے ذمہ نہیں لگائی بلکہ مخلوق کے حقوق بھی ہمارے ذمہ اسلام نے لگائے ہیں۔ ہم مخلوق کا حق ادا کرنے والے بنیں۔ آپ ساس ہیں، آپ بہو کے لیے رحمت بن جائیں، آپ بہو ہیں تو ساس کے لیے رحمت بن جائیں، آپ نند و بھابھی کے لیے رحمت بن جاؤ، بھابھی اور نند کے لیے رحمت بن جاؤ، دیورانی جٹھانی کے لیے، جٹھانی دیورانی کے لیے رحمت بنے، گلے کی ہڈی نہ بنے، آنکھ کا کانٹا نہ بنے۔ اللہ کی رسول نے شروع دن سے اپنی امت کو اخلاق کا درس دیا ہے، محبت کا درس دیا ہے، معاف کرنے کا درس دیا ہے۔ کیسے کیسوں کو اللہ کے رسول نے معاف کیا، کیسے کیسوں کو ہمارے نبی نے درگزر کیا۔ احد کا میدان آپ یاد کریے گا، فتح کے بعد شکست ہونے لگی، آپ دشمنوں کے نرگے میں گر گئے، آپ پر تلواریں چلائی گئیں، آپ پر تیروں کی بوچھار ہو رہی، آپ پر پتھر مارے جا رہے ہیں۔ کچھ صحابہ اللہ کے رسول کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ایک صحابی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سینہ سامنے کر کے کھڑے ہو گئے، سارے تیر حضرت ابو دجانہ پر لگ رہے ہیں، آپ پر تلوار چلائی جا رہی، مارنے والے کو صحابہ نے پیچھے ڈھکیلا۔ اس موقع پر
آپ کے چہرے پر تلوار لگی، خود کی کڑیاں چہرے میں گھسی، خون نکل رہا تھا، اور اسی موقع پر ایک کافر تھا جو نشانہ لگا رہے تیر سے اللہ کے رسول کا۔ قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ قریب تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ اللہ کے رسول کا نشانہ لگ رہا ہے، وہ دوڑ کے آ کے بیچ میں کھڑے ہو گئے، اس نے تیر چھوڑا، وہ سنسناتا تیر آ کے حضرت قتادہ کی آنکھ میں داخل ہو گیا، وہ روتے ہوئے ہمارے نبی کی طرف پلٹے، ایک آنکھ میں تیر گھسا ہوا، خون نکل رہا ہے، دوسری آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں، آپ نے آنکھ کا تیر کھینچا، پوری آنکھ کیما بن کے باہر لٹک پڑی، آپ نے اس سے فرمایا کہ قتادہ صبر کر لو گے کہ اللہ اس کا انعام تمہیں جنت میں دے گا، یا تمہاری دنیا کی آنکھ تمہیں واپس آئے۔ آپشن رکھ دیا، یا تو یہ لے لو یا تو یہ لے لو۔ وہ بڑے ہوشیار تھے، انہوں نے کہا حضرت مجھے دونوں ہی چاہیے، میری آنکھ بھی واپس چاہیے اور جنت میں اس کا انعام بھی چاہیے۔ آپ نے آنکھ کا کیما لیا اور کٹورے میں رکھ کے اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے، اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تو اس کی اس آنکھ کو دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت کر دے۔ اللہ نے فوراً ٹھیک کر دیا۔ اس موقع پر ایک کافر تھا عتبہ ابن ابی وقاص، اس نے ایک پتھر اٹھایا اور نشانہ لگا کر پھینکا اللہ کے رسول کی طرف، جس کو صحابہ روک نہ سکے، وہ سیدھا پتھر آ کر آپ کے مبارک چہرے پر لگا، آپ کا نچلا ہونٹ زخمی ہوا، نچلا رباعی دانت ٹوٹا اور آپ پیچھے جھٹکے سے گھڑے میں گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ کیا عجیب کیفیت ہے، چہرے سے خون نکل رہا ہے، دانت ٹوٹ گئے، خون نکل رہا ہے، بے ہوش ہیں۔ صحابہ کو لگا کہیں اللہ کے رسول دنیا سے تو نہیں چلے گئے، ان کی چیخیں نکل گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول کو ہوش آیا، صحابہ نے کہا حضرت اب تو آپ ان دشمنوں کے لیے بد دعا کر دیں۔ آپ نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، صحابہ کو لگا شاید بد دعا کرنے جا رہے ہیں، ہم قربان جائیں اپنے نبی کے اخلاق پر۔ آپ نے بد دعا نہیں فرمائی بلکہ دعا فرمائی ہے، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اللہ تو میری قوم کو معاف کر دے، مجھے نہیں پہچانتے۔ پتھر مارنے والوں کو دعا دے گئے، گالیاں دینے والوں کو دعا دے گئے، تلوار مارنے والوں کو دعا دے گئے، تیر مارنے والوں کو دعا دے گئے۔ یہ ہمارے نبی کے اخلاق۔ اگر اس موقع پر بد دعا کرتے تو حضرت خالد سیف اللہ نہ بنتے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نہ بنتے، صفوان بن امیہ کو اسلام نہ ملتا، وحشی کو اسلام نہ ملتا، ہندا کو اسلام نہ ملتا، ان سب کا اسلام اور نبی کے اخلاق والی دعا کے پیچھے تھا، اللہ تو انہیں معاف کر دے، مجھے نہیں پہچانتے۔ جس نبی نے پتھر مارنے والوں کو دعا دی، آج بہن بہن سے بات نہیں کر رہی ہے، آج ماں بیٹی ماں سے بات نہیں کر رہی ہے، آج بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے، آج مسلمان مسلمان کے سامنے کورٹ میں کھڑا ہوا ہے، مسلمان مسلمان کے خون کا آج پیاسا بن رہا ہے۔ ہم نبی والے اخلاق کو اپنے گھروں میں جگہ دیں، اور پھر یہ ساری باتیں ہمارے اندر زندہ ہوں، ہمارے گھروں میں زندہ ہوں۔ ہماری تبلیغ میں سکھایا کہ اپنے گھروں میں فضائل کی تعلیم زندہ کرو، اپنے گھروں میں فضائل کی تعلیم زندہ کرو، اپنے گھروں میں فضائل کی تعلیم زندہ کرو۔ ہم اپنے گھروں کی فضا دینی بنائیں اور یہ اللہ کا دین ساری دنیا میں زندہ ہو جائے۔ اس کے لیے مدارس کی محنت ہے، خانقاہوں کی محنت ہے، دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ مکتب میں بھیجنا، مدارس میں بھیجنا، ان کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کرنا، ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنا، اور جو بڑے حضرات ہیں ان کو تبلیغ کی خوبصورت محنتوں میں اللہ کی راہوں میں بھیجنا کہ وہ دنیا میں جائیں، اللہ کا دین سیکھیں بھی اور اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے کہ آج کے اس جڑنے کو اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائیں، اور جو ادارہ اور مدرسہ ماشاءاللہ چل رہا ہے اللہ اسے دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیں، خیر برکت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں، اور اس کا فیض سارے عالم میں اللہ تعالیٰ پہنچائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی تشکیل نہیں، ٹھیک ہے، دعا کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما وأهله، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللہم انا نسألک عیشة نقیہ ومیتة سویہ ومردا غیر مخزی ولا فاضح، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء
ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وحسن أولئك رفيقا. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، آج کی ہونے والی اس اجتماع کو بے انتہا قبول فرما۔ پیارے اللہ، بہت ساری مائیں اور بہنیں آپ کے دین کے شوق میں ادھر جمع ہیں، ان تمام بہنوں کا جمع ہونا قبول فرما۔ اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ان کی نسلوں کی مغفرت فرما، انہیں شاد آباد فرما، ہر خیر سے حصہ عطا فرما، ہر شر سے ان کی حفاظت فرما۔ پیارے اللہ، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں ہیں، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں ہیں، ان تمام ماں اور بہنوں میں ان صحابیات والی صفات پیدا فرما۔ پیارے اللہ، ہم سب کو برے دین سے بچائیے، بری راہ سے بچائیے، برے عمل سے بچائیے، بری روزی سے بچائیے، دوست نما دشمن سے حفاظت فرما۔ اللہ اچھے دین عطا فرمائیے، اچھی راتیں عطا فرمائیے، اللہ اچانک کی خیر عطا فرمائیے، اللہ ایمان کا کمال عطا فرمائیے، عمل کا ذوق عطا فرمائیے۔ زندگی کا بڑا حصہ آپ کو ناراض کرتے کرتے گزر گیا، پیارے اللہ اب گزری زندگی لوٹ بھی نہیں سکتی ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پہ کلاڑی ماری ہے۔ پیارے اللہ ہمیں معاف فرمائیے، ہمیں معاف فرمائیے، ہمیں معاف فرمائیے۔ اگلی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اگلی زندگی کو آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دیجئے۔ آپ کی عزت کی قسم، ہم نالائق بننا نہیں چاہتے، ہم گندے بننا نہیں چاہتے۔ آج تک کی زندگی میں نیک بننے کے شوق اور طلب میں دھکے کھاتے کھاتے زندگی کے بہت دن ہم نے گزارے ہیں، لیکن آج تک نیک نہ بن سکے۔ اللہ ہمیں معاف فرما، ہمیں نیک بنا دیں، اپنے سامنے کھڑے رہنے کے لائق بنا دیں، اپنے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے لائق ہمیں بنا دیں۔ پیارے اللہ، آج تک آپ نے نبھایا ہے، موت تک نبھا لیجئے۔ اللہ، موت سے بہت ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں کس حال میں آئے گی، آپ راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے، ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اللہ اپنی رضا کے ساتھ بلائیے گا، اپنی رضا کے ساتھ بلائیے گا، اپنی رضا کے ساتھ بلائیے گا۔ اللہ ایمان کے ساتھ بلائیے گا، اللہ ایمان کے ساتھ بلائیے گا، اللہ ایمان کے ساتھ بلائیے گا۔ اللہ حسن خاتمہ عطا فرمائیے، حسن خاتمہ عطا فرمائیے، حسن خاتمہ عطا فرمائیے۔ پیارے اللہ، دنیا میں ہم نے دیکھا ہے، بیٹا کوئی آنے والی مشکل کا ٹینشن ہو، اپنے ابا کو کہتا ہے، ابا یہ مشکل کو خوف مجھے سوار، وہ باپ تسلی دیتا ہے، اس کا انتظام کرتا ہے۔ پیارے اللہ، آپ نے ہمیں ماں کی گود سے کلمے کی دولت عطا فرمائی، ہمیں موت کا بڑا فکر لگا ہوا، ہمیں خاتمے کا بڑا فکر لگا ہوا، پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ اے باپ سے زیادہ پیار کرنے والے، اے باپ سے زیادہ شفقت کرنے والے، اے ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والے، اللہ تعالیٰ ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمائیے گا، ہمیں اپنی رضا کے ساتھ بلائیے گا، ہمیں اپنی رضا کے ساتھ بلائیے گا۔ پیارے اللہ، اتنا نازک وقت ہوگا، اس وقت ہاتھ سے کلمہ نکلا تو ہلاکت اور بربادی میں کوئی شک نہیں۔ اللہ حسن خاتمہ عطا فرمائیے، قبر کے عذاب سے بچائیے، حشر کی رسوائیوں سے بچائیے، اپنے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے حصہ عطا فرمائیے، ان کے ہاتھوں آب کوثر کی سعادت عطا فرمائیے۔ پیارے اللہ، اپنے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس کا داخلہ مقدر فرمائیے۔ اپنی گندی زبان سے بڑی چیز کا آپ سے سوال کیا، لیکن اللہ اس موقع پر آپ بھی یہ کہہ سکتے تھے، ہٹو نالائقوں، تم کہاں سے جنت کا سوال کرنے آ گئے؟ جنت تو میں نے نبیوں کے لیے بنائی، اپنے نیک بندوں کے لیے بنائی، تم کہاں جنت کا سوال کرتے ہو؟ پیارے اللہ،
اللہ ہم مانگیں تو کس سے مانگیں، ہم جائیں تو کہاں جائیں، ہم کہیں تو کس سے کہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے نبی نے ہمیں سکھایا کہ جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے سخی دکاندار غریب بچے کے کھوٹے سکے قبول کر لیتا ہے۔ اے سخیوں کے سخی اللہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ اللہ، ہماری کھوٹی دعائیں قبول فرما، ہمارے کھوٹے اعمال قبول فرما، ہماری کھوٹی زندگیاں قبول فرما، قبول فرما۔ جنت الفردوس کا داخلہ مقدر فرما، جنت الفردوس کا داخلہ مقدر فرما، اللہ جنت الفردوس کا داخلہ مقدر فرما۔ پیارے اللہ اپنے بندوں کے حق میں خیر اور بھلائی کے فیصلے فرمائیے۔ آپ کی زمین اپنی وسعت کے باوجود آپ کے بندوں پر تنگ ہو چکی ہے۔ پیارے اللہ آج تو پانی بھی اتنا سستا نہیں ہے جتنا آپ کا کلمہ پڑھنے والوں کا خون بظاہر سستا ہے۔ پیارے اللہ آپ دیکھیے نا غزہ میں کیا ہوا، فلسطین میں کیا ہوا، لبنان میں کیا ہوا، ساری دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب بس کیجئے، اپنی مدد کا نزول فرمائیے، اپنی مدد کا نزول فرمائیے، اپنی مدد کا نزول فرمائیے۔ ایمان والوں کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اب بچوں کی چیخ برداشت نہیں ہوتی، ماؤں کا واویلا برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ کرم فرمائیے۔ کیسی قیامت صغرا غزہ کے اس علاقے پر مسلط ہے کہ بھوک بہت کھانا نہیں، پیاس بہت پانی نہیں، زخم بہت مرہم نہیں، درد بہت دوائیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رونا جھوٹا، ہمارے آنسو جھوٹے۔ آپ کو غزہ کے اس یتیم بچے کا واسطہ دیتے ہیں جس کی امی بھی شہید ہو گئیں، جس کے ابو بھی شہید ہو گئے، بھائی بہن سب شہید ہو گئے۔ وہ چھوٹا سا بچہ اپنے گھر کے ٹوٹے ہوئے ملبے پہ بیٹھ کر اپنی امی کو یاد کر کے روتا ہے، اپنے ابا کو یاد کر کے روتا ہے۔ اللہ کرم فرمائیے، اللہ فضل فرمائیے، اللہ فضل فرمائیے۔ امت کی بیٹیوں پر حیا کی چادر ڈال دیجئے، امت کی بیٹیوں پر حیا کی چادر ڈال دیجئے، امت کے جوانوں کی آنکھوں میں حیا کے سرمے لگا دیجئے۔ پیارے اللہ گھر گھر اپنے دین کو زندہ فرمائیے، ہمارے بچوں کی بہترین تربیت فرمائیے، امت کے بیماروں کو شفا دیجئے، کمزوروں کو قوت دیجئے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرمائیے، پوری امت کو حلال پاک پاکیزہ کشادہ فراغت والی روزی نصیب فرمائیے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ